This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम नमूद सहर के साथ। आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में। माह मुहर्रम है, उस हवाले से राह हुसैन और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। इस मौजू के लिए आज के शुरका हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस सुहैब साहब, चेयरमैन हैं आप शोबा उलूम इस्लामिया के बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। माशाअल्लाह आप वहाँ से यूनिवर्सिटी मैगज़ीन जो है उसके एडिटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं उस शोबे के, और लिखते भी हैं और इस किस्म की एक्टिविटीज़ में भरपूर हिस्साकार होते हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं एक इल्म व अदब का मोतबर हवाला, इल्म का वकार हैदर जावेद सैयद दानिशवर हैं, मुहक्किक हैं, कालम नवीस हैं, और सराइकी के हवाले से भी आपका एक बहुत बड़ा नाम है। रोज़नामा बदलता ज़माना में भी आप यहाँ इसके शरीक कार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि राह हुसैन क्या है, और इस तनाजुर में इस हवाले से हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, हम पर ऐद होती हैं। ये लम्हा मौजूद जो है, इस हवाले से आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आप राह हुसैन को डिफ़ाइन करें और फिर उस तनाजुर में गुफ्तगू का आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम खातमुल अंबिया वल मुरसलीन। आज जैसा कि आन बाबा साहब बड़ा अहम मौजू दिया है कि राह हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानवादा से और आपके साथ ताल्लुक़ है नाना और नवासे का। तो जिस तरह इस कायनात के आखिरी अंबियाओं के आखिरी नबी और तमाम रसूलों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए और अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए मबूस किए गए, उस मिशन को जिसको रसूलुल्लाह सल्लम ने 23 साल जारी रखा और 23 साल के बाद वो मिशन अपने खुलफा और बाद में आने वालों को दे गए, वही रास्ता जो कि आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम का रास्ता था, वही रास्ता अहले बैत का रास्ता था, वही रास्ता सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन का रास्ता था, और वही राह हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस रास्ते पे चले, कौन सी राह उन्होंने ली, ये जब आप इस चीज़ का मुताला करें, वो वही रास्ता था जो उनके नाना का रास्ता था, वही तरीक़ा था जो यानी अला मनहाजुन नबुव्वत था कि जिस रास्ते पे नबूवत का सफ़र शुरू हुआ था, आप उसी रास्ते को लेके आगे चलना चाहते थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यानी रसूल सल्लम के बाद अपने आबा व अजदाद को देखा, अपने वालिद मोहतरम को देखा, खुलफा राशिदीन को देखा, और जो रास्ता उन्होंने निज़ाम हुकूमत के लिए कायम किया था, खिलाफत के लिए कायम किया था, आप उसी को दोबारा कायम करना चाहते थे। वो रास्ता जो कुरान के मुताबिक है, वो रास्ता जो रसूल सल्लम की सुन्नत के मुताबिक है, यानी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह हुक्म दिया कि इस कायनात के अंदर, इस ज़मीन के ऊपर खिलाफत निज़ाम हुकूमत किस तरह कायम होगा। उस निज़ाम हुकूमत के क़याम के लिए, जिसे फ़रीज़ अक़ामत दीन कहते हैं, कि दीन के निज़ाम को कायम करने के लिए हुकूमत महज हुकूमत के तौर पे नहीं, इक़्तिदार महज इक़्तिदार के तौर पे नहीं, बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम, साबिक़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
فرمایا کہ یہ کائنات جو ہے، یہ زمین جو ہے اس لیے ہے کہ یہاں پر اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے، یہاں پہ اللہ کی حکمرانی کو نافذ کیا جائے، اور وہ لوگ نافذ کریں جو اس کے اہل لوگ ہیں، جو قابل اور باصلاحیت لوگ ہیں، جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، جو اس کی اہلیت رکھنے والے ہیں، اور وہ مشاورت کے ذریعے اس کے نظام کو چلائیں۔ تو جو طریقہ حکومت، جو راستہ اس سیاسی نظام کا حضرت امام حسین نے اختیار کیا، وہ وہی راستہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے تھے۔ آپ نے کوئی نیا راستہ نہیں لیا، آپ نے کسی نئے فلسفے کو نہیں پیش کیا، آپ تو اس کو تسلسل سے آگے لے جانا چاہتے تھے۔ جو تاریخ کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ تسلسل آ کر ٹوٹ گیا تھا، وہ یعنی خاندان بنو امیہ نے اس تسلسل کو اپنی خاندانی حکومت میں منتقل کر دیا۔ تو اس تسلسل کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے ذریعے آگے بڑھا تھا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا یا ختم ہو گیا، آپ اس سلسلے کو آگے لے کر چلنا چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ یہ ہے کہ سچ اور حق کی بات کی جائے، اور نظام حکومت اس طرح سے قائم کیا جائے کہ جس کے اندر لائق، قابل اور اہل لوگ آئیں، متقی اور پرہیزگار لوگ آئیں، اور وہ لوگ آئیں جن پر عوام کا اعتماد ہو، ایسے لوگ کہ جو مسلمانوں کی اکثریت کے نمائندہ ہوں، اور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور وہ اپنے کردار کے اندر، اپنی اہلیت کے اندر، اپنی صلاحیت کے اندر انتہائی قابل ہوں، باصلاحیت ہوں، اور کسی خاندانی حکومت کی شکل وہ اختیار نہ کرے، بلکہ عوام کی تائید کے ساتھ، یعنی عوام جو اس وقت مسلمان ہیں، مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہ ان کا ساتھ دیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یعنی بیعت اس وقت کے ووٹ کا ایک طریقہ تھا، جیسے آج ہم ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں، اس وقت بیعت کا یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے تھے، یا لکھ کر بیعت کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس طریقے کو آپ لے کے آگے چلنا چاہ رہے تھے، اسی کے لیے آپ نے جدوجہد کی، اور اس راستے کو آپ نے لیا جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید کی حکومت جو تھی وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھی، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو نکلنا پڑا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کیونکہ وہ خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں بدل گئی، اور یزید نے اسلام کی راہ کو ترک کر دیا۔ سید صاحب، یہ اس بات کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس وقت، جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ ایک سٹیپ لیا، تو کیا اس وقت کوئی قرآن و سنت کے مطابق حکومت کا قیام موجود تھا یا نہیں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ابھی پروفیسر صاحب نے بھی بنیادی بات جو ہے، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اور کربلا سے پہلے کے سفر میں کچھ خطبات دیے ہیں۔ کربلا میں آپ کے دو خطبات بہت اہم ہیں۔ ایک خطبے میں جو عصر عاشور سے پہلے دیا امام نے، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، زمانہ وہ آ گیا ہے کہ دین لوگوں کے لیے دہن کا ذائقہ بن گیا ہے، حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ لذت کے طور پر دین کو استعمال کرتے ہیں، اس کی آڑ میں وسائل سمیٹتے ہیں، لیکن جب دین قربانی مانگتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ عصر عاشور کے خطبے میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اقتدار میرے جوتے کے تلوے سے لگی ہوئی مٹی سے بدتر چیز ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں میں حسین ابن علی کسی اقتدار کے لیے آیا ہوں، میں اقتدار کے لیے نہیں آیا۔ میرا نقطہ نظر بڑا واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا تھا وہ آج حلال قرار پا گئی ہے، جس کو حلال قرار دیا تھا وہ آج حرام قرار پا گئی ہے۔ اب یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز حلال تھی اور حرام قرار پا گئی، اور کیا حلال تھی اور وہ حرام قرار پا گئی۔ دیکھیے، اسلام یا انقلاب محمد، ہم اس کو جو بھی نام دیں، وہ اس لیے برپا ہوا کہ مستضعفین جہاں یا مستضعفین عرب جو ہیں، زیر دست طبقات جو ہیں، وہ بالادست طبقات کی غلامی سے نکل کر معاشرے میں بہتر معیار زندگی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اسلام اس لیے آیا تھا۔ رسول اللہ کے اس انقلاب کی حفاظت خلفائے راشدین نے تو کی اپنی اپنی بساط کے مطابق،
جو جو ان کی بساط تھی، جو جو ان کی تربیت تھی، اپنی تربیت اور بساط کا انہوں نے حق ادا کیا. جناب ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان غنی نے، مولا علی نے اپنی اپنی بساط اور اپنی تربیت کا حق ادا کیا اس انقلاب کے پیغام کو، اس کے عمل کو، اس کے نظام کو، اس کے طریقے کو محفوظ رکھنے کے لیے. لیکن جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی، ایک خاندان نے اپنی ملوکیت کا اعلان کر دیا، اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، تو وہ سارا سسٹم جو انقلاب محمد کے نتیجے میں بنا تھا کہ مستضعفین جو تھے انہوں نے معاشرے میں بہتر انسانوں کے طور پر زندگی بسر کرنی تھی، بالادست طبقات کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن اس بادشاہت نے وہ سارا سب تلپٹ کر دیا. ایک نیا بالادست طبقہ جو ہے، نئی اشرافیہ جو ہے نا، وہ مارد وجود میں آ گئی، اور وہ مارد وجود میں آنے والی اشرافیہ جو ہے وہ قبول اسلام کرنے والے غلاموں کی اولاد کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھنے لگ گئے، دوسرے لوگوں کو، غریب طبقات کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھنے لگ گئے. یہ وہ حالات تھے جس میں ایک ایسی بے چینی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو وہ قیام کرنا پڑا، وہ راستہ اختیار کرنا پڑا جو انقلاب محمد کا راستہ ہے، جس کو میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، میں آج بھی عرض کرتا ہوں کہ امام حسین کو خود صراط مستقیم پر چل کر دکھانا پڑا کہ مدینے سے کربلا تک کا جو راستہ ہے اس کو براستہ آپ مکہ کہیں، تب بھی ہر صورت میں یہی صراط مستقیم ہے انقلاب محمد کی. امام حسین نے اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ اس راستے پر چلیں گے. لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک اسلامی ریاست نے جو تصور دیا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تصور دیا، وہ سارے کام اس طرح نہیں ہو رہے. رسول اللہ نے اقربا پروری ختم کے خلاف آیا اسلام، انقلاب محمد. یزید کی بادشاہت میں اقربا پروری تھی. اشرافیہ کے نظام کو اسلام نے توڑا، اشرافیہ کا نظام دوبارہ قائم ہو گیا. جاگیرداری سسٹم کو اسلام نے توڑا، اس وقت جو علاقے فتوحات ہوئے جاگیرداری سسٹم ٹوٹ گیا، ایک نیا جاگیردارانہ سماج جو ہے وہ مارد وجود میں آ گیا اس ملوکیت میں. اس نظام کو جو یزید کا نظام تھا، یزید اس کو خلافت کہیں، بادشاہت کہیں، جو بھی اس کو کہیں، جو نظام اس نے قائم کیا وہ انقلاب محمد کی بنیادی فکر سے، بنیادی فہم سے وہ متصادم نظام تھا. لہذا امام حسین پر واجب تھا کہ وہ اس نظام کی حفاظت کے لیے وہ نکلیں، راستہ اختیار کریں. اچھا، اس راستے پر چلنے سے پہلے ولید نے جب امام حسین علیہ السلام کو بلوایا اپنے ہاں مدینے میں اور کہا کہ آپ بیعت کریں یزید کی، تو اس وقت امام حسین نے بڑی خوبصورت بات کہی. امام حسین نے کہا کہ یہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، اور پھر یہ ایک بات انہوں نے خطبے میں بھی کہی کربلا میں، کہ خطبے میں کہا کہ یا ایھا الناس، کیا اس وقت کرۂ ارض پر، کرۂ زمین پر محمد الرسول اللہ کا کوئی دوسرا شخص بھی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نواسا ہوں ان کا؟ اس وقت دنیا میں میں واحد آدمی ہوں، واحد شخصیت ہوں، واحد ہوں جو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں. اقتدار میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے اصلاح معاشرہ. جو نظام ٹوٹ گیا ہے اس کو دوبارہ جوڑنا ہے. یہ ہے حسینیت کا بنیادی راستہ. سمجھنے والی بات جو بنیادی یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا نظام کا خاکہ پیش کر رہا تھا، اسلام نے ایک ایسا نظام قائم کیا تھا رسول اللہ کی قیادت میں، جس نے لوگوں کو، زیر دستوں کو نکال کر بالادستوں کی غلامی سے انہیں ایک آزاد شہری کا حق دلوایا، اور انہیں اپنی زندگی اسلام کی تربیت اور اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ان کو زندگی گزارنے کا موقع ان کو فراہم کیا. وہ سارا عمل جو تھا وہ اس نئے سسٹم نے، جو انقلاب محمد سے متصادم سسٹم تھا، اس سسٹم نے اس سارے عمل کو نقصان پہنچایا. اس کا مطلب سید صاحب یہ ہوا کہ جب ان کا دور آیا تو وہ قرآن و سنت کا نظام، یا شیخین کا، ابو بکر و عمر کا، عثمان و علی کا جو بتایا ہوا راستہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام جو تھا، وہ باقی نہیں رہا تھا. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ محقق ہیں، اور مولانا مودودی صاحب کو بھی خلافت و ملوکیت لکھنے کی ضرورت پیش آئی. تو آپ تھوڑا سا اس تناظر میں بات کریں کہ یہ خلافت جو ہے در حقیقت ملوکیت میں کب تبدیل ہوئی، اور اس کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں جی، یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ جو عرب کا جو پورا نظام تھا نا، جسے آپ کہتے ہیں نا ٹرائبل سسٹم، وہ قبائلی نظام، وہ خاندانی حکومتیں، ان سب کو آپ نے ختم کر کے وہاں پر جو حکومت الہیہ کو قائم کیا.
حکومت الہیہ کا قیام آپ کے مقاصد میں شامل تھا اور آپ نے اس کو قائم کیا کہ جس میں انسانی بنیادی حقوق، معاشرتی عدل، معاشی مساوات، معاشی عدل اور انسان کی تکریم اور عزت، جیسے آپ کا دیکھیں نا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر منشور تھا، پورا ایک منشور، وہ ایک پورا ڈیکلیریشن، پورا منشور آپ نے پیش کر دیا، اسی کو آپ نے مدینہ میں رائج کیا، اسی کے لیے ساری جد و جہد کی، اسی کی اسٹرگل کی اور اسی کی تربیت کی اپنی ٹیم کی۔ وہ ٹیم، وہ جو تربیت یافتہ ٹیم تھی، وہ لے کر اس کو چلی۔ جیسے ہی اپنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد یہ نظام جو ہے وہ حضرت اپنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو لے لیا، اور جب اس پر انہوں نے اپنی خاندانی یعنی بنو امیہ کی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا، یعنی پہلے جو حکومت تھی وہ کسی جو ہے خاص قبیلے یا قوم کی نہیں تھی، اور وہ ایک اسلامی حکومت تھی، اسلامی حکومت تھی جو حکومت الہیہ کو لے کر چل رہی تھی۔ یہاں پر آ کر تاریخ نے ایک موڑ موڑا، اور کیونکہ وہ گورنر تھے شام کے، دمشق ان کا کیپٹل تھا، حکومت تھا، اس صوبے کے پورے گورنر تھے اور فوج بھی ان کے پاس تھی، تو انہوں نے جب حکومت کو اپنے قبضہ اقتدار میں لے لیا تو اس پر کیا ہوا کہ ایک بہت بڑی، جسے کہتے ہیں نا، ہلچل پیدا ہو گئی، اور اس طاقت کے ذریعے انہوں نے حکومت کی جو 20 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو یہ حکومت دے گئے، جو کہ اسلامی حکومت کے کسی معیار اور اہلیت پر پورا نہیں اترتا تھا۔ مودودی صاحب نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ وہ خاندانی حکومت جو امیر معاویہ سے شروع ہوئی، پھر وہ آگے اس کا تسلسل شروع ہو گیا۔ اب اس تسلسل کو روکنے کے لیے، اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، تو خانوادہ اہل بیت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضرت امام حسن نے پہلے اس معاملے کے اندر جو صلح کر لی اور ایک طرف ہو گئے۔ اب ان کے بعد تو پھر یہ ذمہ داری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئی، تو آپ نے اس کے لیے خروج کیا، اس اصل مقصد کی طرف آئے کہ جس پر اسلام کو لایا گیا تھا، میں واپس اسلام کی طرف لانا چاہتا ہوں دین کے قیام کے لیے۔ دیکھیں، دین کا قیام صرف نماز روزے کا قیام نہیں ہے، صرف نماز کا قیام نہیں ہے، دین کا قیام ہے پورے نظام حکومت کی تبدیلی۔ ڈاکٹر صاحب یہیں سے ہم شروع کریں گے، اس کے لیے تھوڑا سا وقفہ ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، یہاں وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے ہم شروع کریں گے، تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. ویلکم بیک ناظرین، ہم جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ گزارش کرتے ہیں، ان کی طرف آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ گفتگو فرما رہے تھے، اس تسلسل کو آپ برقرار رکھتے ہوئے ناظرین کے، میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو نظام حکومت ہے نا، وہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے دین سے، یہ تفریق بعد میں ڈالی گئی۔ اصل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت قائم کی تھی وہ دین کے قیام کا حصہ تھی، اور اسی دین کو قائم کرنے کے لیے، اقامت دین کے لیے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو لیا۔ جیسے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ جو نا صراط مستقیم، یہی تو صراط مستقیم تھی نا، کہ حق بات کہنا اور صحیح اسلام کے نظام کو رائج کرنا، کہ جس میں انسانی حقوق بھی ہوں، جس میں عدل بھی ہو، معاشرت، معیشت، سیاست، تہذیب، اخلاق، پورا نظام حکومت اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اگر صرف نماز ہو رہی ہے، بعض لوگوں نے یہی کہا نا کہ نماز ہو رہی تھی، نماز تو جماعت کے ساتھ قیام ہوتی تھی، جمعہ ہو رہا تھا، تو کون سی غیر اسلامی حکومت تھی؟ بھئی غیر اسلامی حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر نماز نہیں ہوتی، نماز تو آج بھی غیر اسلامی حکومتوں میں ہوتی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے، لوگ فرائض بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن جو دین کا قیام ہے، اقامت دین ہے، وہ ایک بادشاہت کے اندر، ملوکیت کے اندر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ جدوجہد جو کی کہ آپ مدینہ سے مکہ آئے، پھر مکہ سے آپ کوفہ جا رہے تھے اور کربلا میں آپ کو روک لیا، تو اصل میں آپ اس راستے کی طرف دے، اور اس وقت کی جو بادشاہ تھی، حکومت تھی، وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر حضرت امام حسین اس راستے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر عامت المسلمین جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور حکومت کے خلاف ایک تبدیلی آئے گی، وہ تبدیلی یا وہ انقلاب آئے گا۔ اس انقلاب اور تبدیلی کو روکنے کے لیے اس نے اپنی پوری فورسز کو آپ کے خلاف لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ تو دعوت کے لیے اٹھے تھے، جو آپ کے خطبے ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ میں آپ کو دین کی طرف دعوت دینے آیا ہوں اور اپنے نانا کے دین سے دعوت دے رہا ہوں، میرا ذاتی دین نہیں ہے، یہ میں کوئی نیا دین نہیں پیش کر رہا، میں تو اسی دین کی بات کر رہا ہوں کہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب میں نازل کیا ہے، وہی میرا منشور ہے، اور میرے نانا کی جو سنتیں ہیں وہی ہیں، اور جو کچھ میرے والدین نے مجھے سکھایا، میری تربیت کی، میں اسی تربیت کو لے کے آگے چل رہا ہوں۔ تو تربیت یہی تھی کہ حق بات کو حق کہنا ہے، سچ کو سچ کہنا ہے، اور دین کے معاملے پر کوئی کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، کیونکہ دین کی جب آپ بات کریں گے تو اس کے لیے آپ کو پھر قربانی دینی پڑے گی، اور اس قربانی دینے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے خانوادے کو بھی پیش کیا۔ اصل چیز جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کا جو راستہ ہے نا، وہ اقامت دین کا راستہ ہے، وہ قرآن و سنت کو قائم کرنے کا راستہ ہے، جو خلافت و دیکھیں ملوکیت میں جو فرق ہے اس کو واضح کرتا ہے کہ امامت و خلافت یہ ایک چیز ہے، ملوکیت اور بادشاہت دوسری چیز ہے۔ تو جو ملوکیت اور بادشاہت ہے وہ اپنے اندر بہت سی خامیاں ہیں، بہت اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانی نظام بھی جو ہے وہ سینکڑوں خامیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جبکہ خلافت و امامت جو ہے وہ خوبیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں کوئی اگر اکا دکا کوئی خامی بھی پیدا ہوتی ہے تو اس کو مشورے کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے، اسے ٹھیک کیا جاتا ہے، اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ جبکہ خاندانی بادشاہت کے اندر تو ایک فرد یا اس کا جو خانوادہ ہے، اس کا خاندان ہے، وہ جو بیٹھ کے جو فیصلے کرتا ہے، اس میں ظلم بھی ہے، ناانصافی بھی ہے، اقربا پروری بھی ہے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے، اور عدل و انصاف جو ہے وہاں پر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جو حکم ہوگا بادشاہ کا وہی چلے گا۔ اور آج بھی دیکھ لیں دنیا میں جتنی بادشاہتیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ نا یزید کی ہی آگے ایکسٹینشنز ہیں، اسی کی توسیع ہیں۔ اور جہاں پر بھی جمہوری نظام ہے اور جہاں پر مشورے کے ساتھ لوگ اولی الامر بیٹھ کر، یعنی اولی الامر کا انتخاب بھی کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور جو مشاورت کے ساتھ قانون کی حکمرانی ہے، عدل کا نظام قائم ہے، وہ حضرت امام حسین کے راستے کی طرف چل رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہ ہوا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوب بات کی کہ راہ حسین جو ہے یہ راہ حق ہے، اور انہوں نے حق کی راہ دکھانے کے لیے وہ مدینہ سے نکلے، اپنے نانا کے روضہ کو چھوڑا، حق ہی نے کیے پار امڑتے ہوئے دریا، باطل کو ملا ہے نہ ملے گا کبھی ساحل۔ تو سید بادشاہ مسئلہ یہ ہوا کہ راہ حسین راہ حق ہے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ راہ حق سے بھٹک چکے ہیں، اس سے بدل گئے ہیں، پھر گئے ہیں، اور گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ظلم و بربریت کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق جو ہیں یہ غصب کیے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کو وہی راہ اپنانا پڑی جس کے لیے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انعام یافتہ بھی یہی لوگ ہیں، اور حق کی راہ بھی انہی کی راہ ہے۔ تو راہ حسین کو آگے تھوڑا سا لے چلیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے کہ ابھی پروفیسر صاحب نے ارشاد کیا، دیکھیے بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا امام حسین کا کربلا میں جو قیام ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مدینے میں جو اسلامی ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، جس پر پھر خلافت راشدہ کا ادارہ قائم ہوا اس کو چلانے کے لیے، دوسری طرف شام میں جو گورنر تھے، امیر شام جو گورنر تھے شام میں، انہوں نے ان کے پاس جو مفتوحہ علاقے تھے وہ رومن امپائر کے تھے، ایک طویل عرصہ وہ وہاں گورنر رہے۔ پھر امام علی سے جب ان کا خلافت پر اختلاف ہوا اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، ان حالات میں مصر اور چند دوسرے علاقے ساتھ ملا کر شام میں انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی۔ وہ جو ادارہ انہوں نے وہاں قائم کیا وہ انقلاب محمد کی بنیاد پر تعمیر ہوئے خلافت کے ادارے سے بالکل مختلف تھا۔ اس کا جو طرز حکومت تھا وہ رومن امپائر کے
نظام حکومت کی طرح تھا، لوگوں کو جاگیریں دے دینا، بخششیں دے دینا، عطیات انعام و اکرام دے دینا۔ اسلامی ریاست اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کو بغیر کسی حق کے، بغیر کسی محنت کے آپ بیت المال سے اٹھا کے۔ یزید نے اپنے دور میں جو کچھ کیا، اس میں ایک اہم ترین بات جو یزید نے خود، جب قیدی اس کے دربار میں پہنچے تو اس میں کہا کہ بنو ہاشم نے اقتدار کے لیے جو نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا، آج اللہ نے وہ دن پلٹا دیا اور حکومت جو ہے وہ حقداروں کو مل گئی۔ اس پر بی بی زینب نے خطبہ بھی دیا۔ لیکن اس میں جو اہم ترین بات ہے راہ حسین میں، وہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات یہ بات ہوتی ہے، آپ نے بھی پڑھی، ہم نے بھی پڑھی، پروفیسر صاحب کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ جی یہ کوئی اقتدار کی لڑائی تھی۔ میں جو ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بنو ہاشم کے جتنے لوگ آئے ہیں، ان میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے ماضی میں جنگوں میں حصہ لیا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ماضی میں کتنے لوگوں نے۔ جناب عباس علمدار کو اگر انہوں نے علمدار بنایا تو پہلی مرتبہ امام حسین نے اپنے لشکر کا، جو 72 ہوں یا 143 افراد ہیں یا 72 افراد ہیں، جو بھی تاریخ میں اس پر بحث ہے، وہ علمدار انہوں نے ان کو بنایا۔ امام حسین تو کہہ رہے ہیں کہ میں نہی عن المنکر، اصلاح معاشرہ کے لیے میں آیا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے میں نکلا ہوں۔ اگر جنگ لڑنی ہو تو امام حسین کا اپنا بھائی محمد حنفیہ امام علی کے لشکر کا علمبردار رہا ہے اور عرب کے بہترین شجاع افراد میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ امام حسین نے اگر جنگ لڑنی ہو تو ان کا اپنا برادر نسبتی عبداللہ بن جعفر تیار امام علی کے ایک لشکر کا، اور رسول اللہ کے دور میں ایک لشکر میں بھی وہ علمدار رہا ہے، اور وہ بھی عرب کے جنگجوؤں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر تو جنگ لڑنی ہو تو بہت سارے مورخین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ پھر 2 آدمی بھی بہت تھے یہ اگر امام حسین اپنے ساتھ لے آتے۔ خانوادے کو ساتھ لے کے آنا، بچوں کو اور مستورات کو ساتھ لے کے آنا۔ ایک پہلو یہ تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی اقتدار کی لڑائی میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میری دعوت اصلاح معاشرہ کی دعوت ہے۔ اصلاح معاشرہ کا وہ عمل انقلاب پر جا کے ضرور ختم ہوتا، لیکن اصلاح معاشرہ کبھی بھی یہ افورڈ نہیں کرتی تحریک کہ پہلے مرحلے پہ تصادم کا راستہ اختیار کر لیا جائے۔ اصلاح معاشرہ آپ کریں گے، معاشرہ جو ہے وہ آپ کی بات پر قائل ہوگا، آپ کے ساتھ چلے گا، پھر آپ انقلاب کی جدوجہد کا مرحلہ جو ہے نا وہ شروع ہوگا۔ یہ خطرہ تھا یزیدی ملوکیت کو کہ اگر امام حسین کوفے پہنچ جاتے ہیں، یا امام حسین کوفے کے بجائے بصرہ چلے جاتے ہیں، کسی دوسری اسلامی شہر میں چلے جاتے ہیں، تو اصلاح معاشرہ کی یہ جو دعوت ہے اس توجہ سے سنی جائے گی، یہ تحریک اس توجہ سے لوگوں میں مقبول ہوگی کہ نواسہ رسول وہ دعوت دے رہا ہے۔ وہ دعوت کوئی عام آدمی نہیں دے رہا، نواسہ رسول دعوت دے رہا ہے۔ وہ نواسہ رسول جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے ہیں کہ یہ میرے جو دونوں بیٹے ہیں، یہ جو میرے نواسے ہیں، یہ جوانان جنت کے سردار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میرا ایک بیٹے کی طرف، امام حسن کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ امت کے 2 گروہوں میں خون ریزی روکنے کے لیے میرا یہ بیٹا کردار ادا کرے گا۔ امام حسین کے لیے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے ذبح ہو جائے گا۔ دونوں ارشادات موجود ہیں تاریخ کی کتابوں میں، جناب ام سلمہ رضی اللہ کی روایات موجود ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ راہ حسین، امام حسین نے اپنے حصے کا کام کر لیا، کربلا برپا ہو گئی، امام حسین نے اپنے حصے کا کام کر لیا، امام حسین کی بہن نے اپنے حصے کا کام کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں نے پچھلے 1400 سال میں یا پونے 1400 سال میں اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اجتماعی طور پر بھی کچھ کیا؟ اگر ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کسی وقت کوئی چھوٹی چھوٹی تحریکیں چلتی ہوئی تو نظر آتی ہیں۔ خروج کی صورت میں لوگوں نے تحریک چلائی، یا دعوت اصلاح معاشرہ کی صورت میں لوگوں نے تحریک چلائی، لیکن جس طرح صراط مستقیم پر پوری فکری استقامت کے ساتھ امت کو چلنا چاہیے تھا، امت نے وہ حق ادا نہیں کیا، اس قربانی کی لاج رکھنے کا، اس قربانی کو تحفظ دینے کا، اس فہم کو تحفظ دینے کا، اس فہم کو آگے بڑھانے کا نسل در نسل، وہ حق ادا نہیں کیا جو راہ حسین امت سے متقاضی ہے کہ امت اس راستے پر چلے۔ امت کو اس راستے پر چلنے کی جو دعوت ہے وہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ امت گھر سے باہر نکلے اور اپنا سر کٹوا دے۔ دیکھیے، امام حسین کی فکر پر عمل، راہ حسین پر عمل کرنے میں ہم اپنے گھر سے ابتدا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی بہنوں کو حصہ دیں، ہم اپنے بھائیوں کو حصہ دیں، ہم ان کی اپنے عہد کے مطابق تربیت کریں، اس عہد کے مطابق جس میں وہ بڑے ہو رہے ہیں۔ یہ راہ حسینیت ہے نا۔
جب ہم ان ساری چیزوں پر ایک امت کے طور پر سوچیں، اپنی اپنی فہم کے مطابق نہ سوچیں، امت کے مطابق سوچیں کہ امت قرآن ہم سے کیا مانگ رہا ہے، رسول اللہ ہم سے کس چیز کے متقاضی ہیں، خلفائے راشدین نے جو قربانیاں دیں، یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو قربانیاں دیں، یا اہل بیت عظام نے جو قربانیاں دیں، وہ قربانیاں ہم سے کس کردار کے متقاضی ہیں۔ آج غور و فکر اس بات پر کرنا چاہیے کہ راہ حسین میں کے 2 مرحلے مکمل ہوئے۔ ایک مرحلہ کربلا میں مکمل ہوا، ایک مرحلہ بی بی زینب نے شام تک جا کے مکمل کیا۔ شام کے بعد کا جو مرحلہ ہے، امت وہاں پچھلے 1400 سال میں اس مرحلے میں کہاں کھڑی ہے؟ کیوں نہیں وہ تحریک اس حساب سے، اس جذبے سے، اس وقار سے آگے بڑھی؟ سید صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے تو اپنے حصے کے چراغ روشن کر دیے، اب امت کو اپنے حصے کا چراغ روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہاں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ راہ حسین جو ہے، یہ لمحہ موجود میں آپ نے جو کردار ادا کیا، جو ہمیں راہ دکھائی، جو ایک ظلم و بربریت اور شاعر اسلام کو جس انداز سے مٹایا جا رہا تھا، انہوں نے باہر نکل کر، وہ جیسے آج کل ایک محاورہ بن چکا ہے کہ اسوہ شبیری ادا کرو، تو انہوں نے وہ حق ادا کیا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عصر حاضر سے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری نسل نو بھی ہے، تو کس انداز سے ہم کس طریقے سے یہ راہ حسین کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم آج جس حالات میں ہیں، ہم اس کے لیے اپنے آپ کے لیے بھی اور اپنی نوجوان نسل کے لیے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو اصل چیز یہی ہے جو آج 1400 سال سے ہم لے کے چل رہے ہیں، لیکن اس کا وہ مقصد جو حضرت امام حسین کا تھا، اس مقصد کو آج ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ وہ مقصد یہ تھا کہ آپ نے حق کی خاطر اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے وہ جو تحریک شروع کی تھی، یہ صحیح کہا میرے بھائی نے کہ وہ کوئی اسلحہ لے کے مسلح تصادم کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ تو ایک تو ہمیں یہ درس ملا کہ جب بھی اسلام کے احیاء کی آپ تحریک چلائیں گے تو وہ اپنی طرف سے پرامن جد و جہد ہوگی اور اس میں کوئی مسلح تصادم نہیں ہوگا، اور آپ نکلیں گے عوام کی طرف اور عوام کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ اس نبوت کے نظام کو دوبارہ سے قائم کریں، جو طریقہ کار نبوت کا تھا اس طریقے کے اوپر اس نظام کو لے کر آئیں گے، اس کے لیے پرامن جد و جہد ہوگی، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے نکلیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد زندگی کیا تھا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قائم کرنا، اور اس کے ذریعے یہ دونوں کام کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کے پاس ریاست اور حکومت ہو۔ تو ریاست و حکومت کے قیام کے ساتھ ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہوگا کام، اور یہ پرامن طریقے سے آپ جد و جہد کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد آپ کا راستہ یہ ہے کہ اگر اس راستے کے اندر وقت کے حکمران اور اس وقت کی فوجیں آپ کے راستے میں آ کر کھڑی ہو جائیں تو پھر آپ حق کے ساتھ ڈٹ جائیں، حق کا علم بردار بن جائیں، اور کسی قسم کا کوئی وہاں کمپرومائز یا جو سمجھوتا نہ کریں، اپنی بات پہ، اپنی اصولوں پہ قائم رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہمیں محبت ہے، عقیدت ہے، اہل بیت کے ساتھ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کی جائے۔ اس محبت کا صرف کیا زبانی محبت ہوگی یا کلام کی حد تک ہوگی یا چند دن منانے سے ہوگی؟ دیکھیں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں یا جس کا دن مناتے ہیں، اس کے عمل کو، اس کی زندگی کو، اس کے اسوہ کو ہم اپناتے ہیں۔
یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے اسوہ کو اپنائیں، اور آج کی نوجوان نسل ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ہو اور ہمارے دینی مدارس کے اندر ہو، ہمارے معاشرے کے اندر ہو، میڈیا کے اندر ہو، یعنی ہمارا میڈیا اور ہمارے تعلیمی ادارے قوم کی تربیت کرتے ہیں، تو ہم اپنے تعلیمی اداروں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے عوام کی یہ تربیت کریں، یہ شعور ان میں لائیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے امام نے جو راستہ اپنایا تھا اس کو اپناؤ، اور اس کے لیے پرامن جدوجہد کرو، اور اس مقصد کے لیے اپنی ذات، اپنا خاندان اور اپنے سب چیز اللہ کے راستے میں پیش کرنے کے لیے ضرورت پڑے تو پیش کر دو، اور یہ جدوجہد جو ہے یہ دلوں کو فتح کرنے کے لیے ہو۔ اور دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو ایک مشن شروع کیا، آج ہم 1400 سال بعد اس کا ذکر کر رہے ہیں نا، کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس کے اندر اخلاص تھا، اس کے اندر آپ کی مخلصانہ جدوجہد تھی، اور آپ نے اخلاص کے ساتھ اس کام کو کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک طالب علم کے طور پر کہ جدوجہد کے اندر خلوص ہو، اور وہ صرف فی سبیل اللہ ہو، اللہ کے راستے کے اندر ہو۔ حضرت امام حسین کی پوری جو جدوجہد تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، تو رضا الہی کے حصول کے لیے جب آپ جدوجہد کریں گے تو وہ کامیاب ہوگی اور قیامت تک وہ باقی رہے گی۔ تو آج کی ہم نوجوان نسل کو یہ بات بھی بتائیں کہ وہ دنیاوی فائدے کو نہیں بلکہ اخروی فائدے کو دیکھتے ہوئے حق کے راستے کو اختیار کریں، اور باطل کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ڈٹ جائیں، اور سچ کو سچ کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں، صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو غلط کہیں۔ یہی اسوہ حسینی ہے، اور اس اسوہ حسینی پر ہم تب چلیں گے جب ہم قرآن و سنت سے براہ راست علم بھی حاصل کریں۔ اصل میں جب سطحی علم ہوتا ہے تو پھر ہم چیزوں کو سطحی طور پہ لیتے ہیں۔ تو میں آج کے اس پروگرام کے ذریعے عوام الناس کو بھی، علماء کو بھی، طلباء کو بھی، سب کو، خود بھی طالب علم یہ بات کہوں گا کہ ہمیں قرآن و سنت سے وہ شعوری علم حاصل کرنا چاہیے جس شعور کے ساتھ ہم معاشرے کو تبدیل کر سکیں۔ اور معاشرے کی تبدیلی جو ہے وہ اسوہ حسینی یہ کہتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے دلوں کو جیتیں اور فتح کریں، اور حق بات کا اظہار کریں، جیسے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر جو یزید کے سامنے دربار کے اندر وہ جو خطبہ دیا ہے، میں کہتا ہوں اس خطبے کو پڑھایا جائے، ہمارے سلیبس میں ہونا چاہیے۔ بلکہ میں نے ایک انٹرویو کے اندر ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا، میں نے کہا مجھے بتاؤ وہ خطبہ آپ نے پڑھا ہے؟ کہتا نہیں پڑھا۔ میں نے کہا جاؤ تمہیں سلیکٹ ہی نہیں کرتا میں، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کردار کیا۔ وہ خاتون تھی، میں نے کہا تمہیں اگر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا تم نے جو کردار ہی نہیں پڑھا تو تم علوم اسلامیہ کی لیکچر کیسے بن سکتی ہو؟ تو ہمیں چاہیے اپنے سلیبس کے اندر ان خطبات کو لائیں جو حق کے خطبے ہیں، جو سچ کی بات کرتے ہیں، اور ایک کردار، میں تو جب پڑھتا ہوں نا لگتا ہے کہ ایک کردار بننے کی یعنی کوشش کرتے ہیں۔ باقی ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے ایسے بات کی کہ ان خطبات کو پڑھا جائے، اپنے بچوں اور بچیوں کو ہم پڑھائیں کہ یہ کردار ہے اس میں۔ اب جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ ہم اس کی نقل تو کریں، اس کی کوشش تو کریں، وہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شاہین بن بھی جائے اور کوئی نہ بھی بن سکے، لیکن ہمیں اس تعلیم کے راستے کو لے کے ادھر جانا ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہمیں درس دیا ہے نا، اس درس کو ہمیں اس عاشورہ محرم میں یاد خود بھی رکھنے کی ضرورت ہے اور عوام الناس کو بھی دینے کی ضرورت ہے۔ غم اور افسوس اپنی جگہ پر وہ آپ بنائیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہے، جس کی عقیدت ہے، اس کے راستے کو اختیار کریں، اور وہ جو راستہ ہے نا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو راستہ ہے وہ یہی راستہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اسلامی نظام حکومت، اسلامی ریاست کے قیام کے لیے پرامن جدوجہد کریں اور اس پرامن راستے کو اختیار کریں۔ آپ نے مدینہ سے لے کر کربلا تک کسی ہتھیار کو تو استعمال نہیں کیا تھا۔ ہتھیار تو اس وقت آپ نکالتے ہیں جب مد مقابل ظالم اور جابر فوج آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور آپ کی طرف سارے راستے بند کر کے آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ اب آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے، تو پھر آپ ڈٹ جائیں۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے جو خطبے میں کہا ہے وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ان سے محبت اور عقیدت اختیار کرتے ہوئے
حق کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی معاشرے کی اصلاح کے لیے، انسانی حقوق کے قیام کے لیے اور معاشرتی عدل کے لیے ہمیں اس راستے کو اپنانا ہے۔ ماشاءاللہ جی، ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ وہ گھرانہ ہے جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے تو ان کی تعلیمات کو بھی ہمیں اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے، ان کے کردار کو بھی اپنانا چاہیے۔ جس کردار کے لیے، جس کردار کو کی ترویج کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں سے نکلے، جیسے شاعر مٹ رہے تھے۔ جاوید سید صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ راہ حسین بڑی مشکل تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس راہ حسین پر چلنا گوارا کیا۔ اس وقت کی کڑی دھوپ میں مصلحت کے سائے تلاش نہیں کیے، اور جو حق کی بات تھی وہ کربلا میں بھی آ کر حق کی بات کی، حق کہا، اور یہ درس کربلا جو ہے یہ حق ہے، اور اس حق کو آپ کس انداز سے آگے نسل نو تک پہنچا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کربلا نے ہمیں 2-3 پیغام دیے۔ مارکا کربلا نے ایک پیغام تو یہ دیا کہ اگر آپ اپنی فکری استقامت کے ساتھ تپتے صحرا میں بھی کھڑے ہیں اور آپ کے 72 یا 143 آدمی کے مقابلے میں 27,000 یا 29,000 آدمی مسلح کھڑے ہیں، تو خون تلوار پر فتح پاتا ہے، تلوار خون پر فتح نہیں پاتی۔ ایک پیغام تو ہمیں کربلا نے یہ دیا کہ مارکا کربلا میں خون نے تلوار پر فتح پائی ہے، تلوار نے خون پر فتح نہیں پائی۔ دوسری بات یہ طے ہو گئی، کربلا نے یہ طے کر دیا کہ انقلاب محمد کا راستہ انسانیت کا راستہ ہے، ملوکیت کا راستہ انسانیت کا بھی دشمن راستہ ہے، اور انقلاب محمد کا بھی دشمن راستہ ہے، نظام ہے۔ ملوکیت جو ہے وہ انسانیت کی بھی دشمن ہے، بادشاہیت، اور انقلاب محمد کی بھی مخالف ہے۔ تیسرا پیغام کربلا نے ہمیں یہ دیا کہ امام حسین اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے بھائی، بھانجے، بھتیجے، میرے دوست قتل کر کے اور اب مجھے تنہا کو تم گھیر کے مار لو گے اور میری بات ختم ہو جائے گی، تو یہ فیصلہ خدا کرے گا، بات کس کی رہے گی اور بات کس کی ختم ہو جائے گی۔ اور خدا نے وہ فیصلہ کیا۔ پھر ہمیں تھوڑا سا پلٹ کر، خدا نے کیسے فیصلہ کیا، تھوڑا سا پلٹ کر ایک خط سے رجوع کرنا پڑے گا جو امام علی نے مالک اشتر کو لکھا جب مصر کا گورنر اس کو بنا کر بھیجا۔ امام علی اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک، یاد رکھو، میں نے خود رسول اللہ سے سنا، اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ارشاد فرما رہے تھے، میں ان کو سن رہا تھا، ان کے چہرے کے تاثرات سن رہا تھا، اور آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، جس مظلوم کا بدلہ لینے والا کوئی نہ ہو، خداوند کریم یہ ارشاد فرماتا ہے اس کا بدلہ میں خود لوں گا۔ کربلا نے ہمیں یہ سمجھایا کہ امام حسین کی جدوجہد کے نتیجے میں جو مارکا برپا ہوا، اس تحریک کے نتیجے میں، اور امام حسین کے ساتھ جو ظلم ہوا، ان کے خانوادے کے ساتھ جو ظلم ہوا، اس کا ایک بدلہ تو اللہ نے یہ لیا کہ آج بھی لوگ حسینی بننا میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ غلام محمد قاسم نے جیسے کہا نا کہ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ تو کربلا نے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھائی کہ جو بھی مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوگا، ملت، مذہب، مسلک، ساری چیزوں سے ہٹ کے جو بھی مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ حسینی ہوگا۔ جو ظالم قوتوں کے ساتھ، اپنے وقت کی اشرافیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، استعلی طبقات کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ یزیدی ہوگا۔ یہ بات ہمیں ایک تو ہماری نوجوان نسل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات نوجوان نسل کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ افرادی قوت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حق پرست اگر 72 بھی ہوں تو وہ تاریخ کو فتح کر لیتے ہیں۔ مارکا کربلا نے ظلم و جبر کی تاریخ کو فتح کیا ہے۔ تاریخ، ظلم و جبر کی جو تاریخ لکھی جا رہی تھی، نظام کی جو تاریخ لکھی جا رہی تھی، مارکا کربلا نے اس تاریخ کو بھی فتح کر لیا اور راہیں متعین کر دی ہمارے لیے۔ اہل بیت عظام ہوں، صحابہ کرام ہوں، انقلاب محمد کا اپنا پیغام ہو، تینوں چیزیں ہم سے اس عمر کے متقاضی ہیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی اس عہد کے مطابق تو تربیت کریں، لیکن وہ ورثہ بھی ان کے حوالے کریں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ہم اپنی نوجوان نسل کی اپنے عہد کے مطابق تربیت کرنا چاہتے ہیں،
ان کے عہد کے مطابق نہیں کرنا چاہتے، اور ورثے میں ان کو انقلاب محمد نہیں دینا چاہتے، ورثے میں ہم ان کو شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، چکڑالوی، یہ عقائد جو ہے نا یہ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں پوری دیانتداری کے ساتھ ان کے حوالے انقلاب محمد کرنا پڑے گا۔ انقلاب محمد کیا ہے؟ مدینہ سے شروع ہوا امام حسین کا سفر، کربلا میں آ کے عصر عاشور پر جو ختم ہوا، یہ انقلاب محمد کا وہ سفر ہے جسے پوری دیانتداری سے ہمیں اپنی نئی نسل کو، اگلی نسل کو، پھر وہ اگلی نسل کو منتقل کرے اور ان کو بتائے کہ افرادی قوت کوئی معنی نہیں رکھتی، آدمی ایک ہو یا 72 ہوں، سامنے 27,000 ہوں یا 29,000 ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ جو حق ہوگا رہے گا وہی۔ کربلا نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ دنیا میں طبقے دو ہی ہوتے ہیں، ایک ظالموں کا طبقہ ہوتا ہے، ایک مظلوموں کا طبقہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو یہ تربیت دینی چاہیے، یہ سمجھانا چاہیے، نصاب تعلیم کے ذریعے بھی، گھریلو تربیت کے ذریعے بھی، سماجی تربیت کے ذریعے بھی، سیمیناروں کے ذریعے بھی نئی نسل کو ہمیں یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ نے ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا۔ بے شک ایسا ماشاء اللہ۔ جاوید سید صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، تو میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا۔ تو آخری 2 لفظوں میں نسل نو کو پیغام، امت مسلمہ کو پیغام۔ آج امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ آج جو لوگ جد و جہد کر رہے ہیں، وہ کشمیر میں ہوں، وہ فلسطین میں ہوں، وہ کسی بھی مظلوم جگہ پہ ہوں، ہر مظلوم کا ساتھ دینا اسوہ حسینی ہے، اور ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہونا، وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، وہ یعنی ہمارا جو ہمسایہ ملک ہو جو کشمیریوں پہ ظلم کر رہا ہے، وہ اسرائیل ہو یا عرب ممالک ہوں جو فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ اسوہ شبیری ہے، اور جو رائے حسین ہے، اور جو طاقتیں ان پہ ظلم کر رہی ہیں ان کا اگر وہ ساتھ دیں گے تو وہ یزید کے راستے پر ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہم ان یعنی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کریں جو مظلوم انسانیت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اسوہ شبیری اپنائیں۔ سید صاحب آپ بھی امت مسلمہ کو پیغام۔ پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ امت کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ حکومت الہیہ کے قیام کے بغیر ہم دنیا کے سامراجی قوتوں کے استحصالی شکنجوں سے نہیں نکل سکتے۔ حکومت الہیہ بالآخر قائم کرنی ہوگی، اور حکومت الہیہ قائم کرنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے انقلاب محمد۔ وہ نہ تشیع کا راستہ ہے، نہ وہ تسنع کا راستہ ہے، نہ وہ وہابیت کا راستہ ہے، نہ وہ دیوبندیت کا راستہ ہے، صرف انقلاب محمد کا راستہ ہے۔ وہی ہمارا شناختی کارڈ ہے، وہی ہمارا تعارف ہے، وہی ہماری پہچان ہے، وہی ہمارا اور ہماری نسلوں کا مستقبل بھی ہے اور ہماری آخرت بھی ہے۔ یعنی ہمیں فرقہ واریت سے نکل کے انقلاب محمد کے پرچم کے نیچے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ ناظرین پیغام یہی ہے۔ یہ ہندی وہ خراسانی، یہ تورانی وہ افغانی، تو اے شرمندہ اے ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا۔ ناظرین ایک ہو جا مسلم آج ہم پاسبانی کے لیے راہ حسین اور ہماری ذمہ داریاں کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ جناب ڈاکٹر صاحب نے اور جاوید سید صاحب نے جتنی گفتگو فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک تو ہمیں مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے، اور ظالم کی حوصلہ شکنی ہی نہیں بلکہ طاقت سے روکنا چاہیے، نہیں تو زبان سے روکنا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم حق کو تو حق کہو، اور یہی امام حسین علیہ السلام کی راہ ہے۔ اور دوسری اہم بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ فرقہ واریت جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے امت مسلمہ کو تباہ کر دیا ہے۔ حضرت امام حسن کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ جس وقت حضرت امام حسن نے خلافت سنبھالی تو ان کے پاس ایک ایسا 40,000 جنگجوؤں کا لشکر تھا، اگر وہ چاہتے تو وہ چڑھائی کر سکتے تھے اور بزور شمشیر وہ اپنا خلافت کا ایک بہت بڑا پارٹ جو تھا وہ ان سے لے سکتے تھے۔ لیکن حضرت ابن خلدون نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی تھا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہاں کردار جو ہے امام حسن علیہ السلام کا وہ بھی بڑا قابل رشک نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں نے چڑھائی کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام 2 سٹیٹس میں بٹ جائے گا،
2 اسٹیٹس میں تقسیم ہو جائے گا، اور میں یہ ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے جب ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، جب حضرت علی علیہ السلام کی تینوں مارکے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شیعان علی کی بات کر رہا ہے اور کوئی شیعان معاویہ کی بات کر رہا ہے، تو پہلے شخص حضرت علی علیہ السلام ہیں، جنہوں نے فرمایا تھا کہ نہ یہ شیعان معاویہ ہیں، نہ تم شیعان علی ہو، تم اہل سنہ والجماع ہو۔ پہلا لفظ جو حضرت علی نے دیا تھا، حضرت علی نے اہل سنہ والجماع کا نام دیا تھا، تو ہم اہل سنہ والجماع ہیں، اور وہ برحق جماعت جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی ہے، وہ حضرت حسنین کریمین کی نظریات پر، تعلیمات پر عمل کرنے والی جماعت ہے، اور وہ محب اہل بیت ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے نظریات پر، تعلیمات پر عمل کرنے والی جماعت ہے۔ اگر ہم اہل بیت کی محبت کو، اہل بیت کی تعلیمات کو، اسوہ شبیری کو اگر ہم اپنا لیں، اور حق جس کے ساتھ ہے اور حق جس طرف جاتا ہے علی اس طرف جاتا ہے، اگر ہم حضرت علی کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے اسوہ کو اپنائیں، اہل بیت کے اسوہ کو اپنائیں، ان کی محبت کو اپنائیں، تو یہی محبت جو ہے، یہ اہل بیت کی محبت جو ہے، یہی ہماری کامیابی کی ضمانت بن جائے گی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وہ شعر کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورے کا پورا کنبہ دے کر حق کو بچایا، حق کی راہ دکھائی، اور یہی راہ حق ہے، راہ حسین راہ حق ہے۔ اس کو اڈاپٹ کر کے، اس کو اپنا کر، اس کو اوڑھنا بچھونا بنا کر ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عبدالقدوس سید صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا تعلق بہادر زکریا یونیورسٹی سے ہے، شعبہ چیئرمین ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج اس ایک نہایت ہی اہم موضوع پر آپ نے گفتگو فرمائی۔ جاوید سید صاحب، ماشاءاللہ آپ دانشور ہیں، کالم نویس ہیں، آپ تشریف لائے، آپ نے اہل بیت کے حوالے سے اپنی محبت کا اظہار کیا، راہ حسین کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ میں آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، آج اس موضوع کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، اللہ رب العزت ہمیں راہ حسین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ، صرف مکس نیوز پر۔